बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक पर। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक पर जो है किस्तवार गुफ्तगू हो रही है, आज उसकी चौथी किस्त पर गुफ्तगू है। और हर किस्त में जो हम पाँच पाँच औसाफ जो औलिया अल्लाह के बयान करते हैं, और अब तक गोया कि 15 औसाफ जो औलिया अल्लाह के बयान हो चुके हैं। और मकसद ये है कि जब औलिया अल्लाह के औसाफ व अखलाक सामने आए तो हमें अपनी बक़द्र इस्तिताअत जो है उनके ऊपर अमल करना आसान हो। तो आज जो है हम औलिया अल्लाह के 5 औसाफ पर गुफ्तगू करेंगे। पहला एक वस्फ़ जो है औलिया अल्लाह का ये कि वो मौत की सख्ती और तकलीफ़ को याद रखते हैं। वो आम ज़िंदगी के अंदर जो हयात के जो अहवाल हैं शब रोज़ के, उस हयात के अहवाल में मौत को भी याद रखते हैं और मौत की सख्ती और तकलीफ़ को अपने ज़हन से जाने नहीं देते। और ज़ाहिर है कि मौत की सख्ती और तकलीफ़ ऐसी है कि ऐसी तकलीफ़ जो है कायनात के अंदर कोई और नहीं है, ऐसी तकलीफ़। यहाँ तक कि हदीस में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपने मौत की तकलीफ़ कैसी पाई, क्योंकि वो क़िस्सा आपको पता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके पास जब फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ते ने आके कहा कि आपके कब्ज़े रूह का वक्त हो गया, आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझा कि ये कोई क़िब्ती है जो शरारत कर रहा है, यानी कोई फ़िरौनी है जो शरारत में मुझे ही बात कर रहा है। आपने उसके मुँह पे एक तमाचा मार दिया, एक रिवायत में घोंसा मार दिया। अब जो तमाचा मारा तो फरिश्ते की आँख जो लटक गई गाल तक, और उसी हाल में वापस अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचा। कहा कि रब्बी ज़ुल जलाल, तेरा बंदा मूसा जो है वो मरना नहीं चाहता, यानी तेरे पास नहीं आना चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जाओ मूसा से कहो कि तुम अगर नहीं आना चाहते, जीना चाहते हो, तो तुम जो एक बैल के ऊपर हाथ रखो उसकी कमर पे, उस तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उतनी उम्र तेरी बढ़ा देते हैं। 1000 बाल आ गए तेरे हाथ के नीचे तो 1000 साल तेरी उम्र बढ़ जाएगी, जितने आ जाए। अब वो फरिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम मरना नहीं चाहते, मेरे पास यहाँ चाहते, तो बैल की पीठ पे हाथ रखो, आपके हाथ के नीचे जितने बाल होंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, ये कहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद क्या होगा? कहा कि उसके बाद जो है आप फिर अल्लाह के पास ही पेश होना, मौत है। कहा कि 1000 साल बाद ही मुझे मरना है तो फिर मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ, ये बात कही। जब ये बात कही तो आपकी नाक के अंदर एक महक और खुशबू सी गई, नाक में ऐसा महसूस किया उन्होंने। जैसे ऐसे महसूस किया तो वो कब्ज़ रूह की कैफियत थी, आपकी रूह कब्ज़ हो गई, अल्लाह कब्ज़ हो गई। तो कहते हैं कि उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुमने मौत की तकलीफ़ कैसी महसूस की? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी तकलीफ़ महसूस की कि जैसे ज़िंदा बकरी की खाल उसके ऊपर से खींच ली जाए। अल्लाह अकबर। तो ज़िंदा बकरी कैसी तकलीफ़ महसूस करती है, ऐसी तकलीफ़ महसूस की है। तो अल्लाह वाले ये जो मौत की तकलीफ़ सख्ती, इसको याद रखते हैं। आज एक अल्लाह वाले से पूछा, ग़ालिबन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहिबजादे, उनसे पूछा कि ये मौत की तकलीफ़ कैसी महसूस की आपने? कहा कि ऐसे महसूस की कि जैसे जलता हुआ तवा है आग का, और उसके ऊपर एक ज़िंदा चिड़िया को बिठा दिया जाए और ज़िंदा चिड़िया उसके ऊपर आग के ऊपर तड़प रही है और उससे अलग भी नहीं हो पा रही, तो कैसी तकलीफ़ होगी? फरमाया उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मौत की। तो मौत की तकलीफ़ जो है इसको ये अल्लाह वाले याद रखते हैं। मकसद ये है कि ज़ाहिर है कि इस तकलीफ़ को हमें बर्दाश्त करना है। दुनिया में जितनी राहतें हैं, क्योंकि हो सकता है दुनिया की लज्जत और राहतों के अंदर बाद इतना बंदा मुनामिक हो जाए तो इधर उधर की तकलीफ़ें भूल जाएं, लेकिन अल्लाह वाले मौत की तकलीफ़ को याद रखते हैं ताकि दुनिया के राहत के अंदर लिमिट से ज़्यादा आगे ना निकल जाए, दुनिया की हुसूल लज्जत में लिमिट से ज़्यादा निकल जाए, और उस मौत की तकलीफ़ को याद रखें कि नहीं एक ऐसी तकलीफ़ आने वाली है कि जिससे बचने की कोई सूरत नहीं है। और बाज़ अल्लाह वालों का ज़ौक़ अजीब होता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा उलमा ने लिखा है, और उनकी लिल्लाही तो बुज़ुर्गी भी अजीब थी। तो फरमाते हैं कि मौत के वक्त, मरने के वक्त मैं चाहता हूँ जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे पहुँचे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्यों? इसलिए कि ये दुनिया की तकलीफ़ों में से आखिरी तकलीफ़ है जो मेरे लिए अजर का बाइस बननी है। अच्छा, दुनिया में तकलीफ़ें मुख्तलिफ अंदाज से आती रहती है जो अजर का बाइस बनती हैं। यहाँ तक हदीस में आता है कि अगर आपको कांटा भी लगे तो मोमिन को उसका अजर मिलता है। इवन है कि तिरमिज़ी की हदीस है कि पैसे अगर एक जेब में रखे हैं और तलाश दूसरी जेब में कर रहा है बवक्त ज़रूरत और परेशान हो रहा है कि यार पैसे कहाँ हैं,
اس پریشانی پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ چونکہ تکلیفیں اجر و ثواب لاتی ہیں تو یہ آخری تکلیف ہے زندگی میں، تو میں چاہتا ہوں جتنی چاہے دے دو، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا اجر و ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو موت کی تکلیف یاد رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ موت کی تکلیف جب یاد رکھی جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا جو بیلنس ہے وہ اعتدال کے اوپر رہتا ہے۔ اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دنیا پہ نگاہ عبرت کی رکھتے ہیں، نگاہ عبرت دنیا پہ ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا کی چکو چند ترقیاں، یہ آسمان و زمین کی وسعتیں، یہ دنیا کے خزانے اور راحتیں، ان کو سب کو دیکھتے ہیں، لیکن لالچ حرص کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ خوبصورت مکانوں اور محلوں کو دیکھیں گے لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ پہلے یہاں محل نہیں تھے، ایک وقت تھا، اور ایک وہ وقت آئے گا یہ محل نہیں رہیں گے۔ یہ نگاہ رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر انہماک ان کو نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر ایسا فریفتہ نہیں ہو جاتے جیسے مکھی شہد پر فریفتہ ہو کر اس کے اوپر گرتی ہے، یہاں تک اس کے اندر پھنس جاتی ہے، نہ وہ کھا پی کے وہ گزارا کر سکتی ہے، نہ وہاں آزاد ہو کے اڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ اسی جگہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ عبرت رکھتے ہیں، کھانے پینے سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اس کھانے سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کھانے کی لذت فانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کھاتا رہتا ہے، ایک وقت کے بعد کھانے سے جب سیر ہو جاتا ہے تو مزید کھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو کوئی کہا یار ابھی آپ بریانی چٹخارے لے کے کھا رہے تھے، یار کھائیے، کہا کہ نہیں یار بس۔ تو وہ عبرت لیتے کہ یار یہ کتنی اس کی لذت فانی ہے کہ ابھی میں کھا رہا تھا، کتنے جھوم کے کھا رہا تھا، اور ابھی میں اس کی ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ نیند سوتے ہیں لیکن نیند سے عبرت لیتے کہ یار اس میں فنا ہے، کیونکہ نیند 10 گھنٹے اگر نیند لے لی، 10 کے بعد 11ویں گھنٹے سونے کو تیار نہیں ہے۔ جس نیند میں اس کو لطف آ رہا تھا اسی نیند سے اب بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نیند کی لذت فانی، کھانے کی لذت فانی، مشروب کی لذت فانی۔ ایک گلاس پیا لطف آیا، دوسرا پیا لطف آیا، تیسرے گلاس پہ کہا کہ یار بس یار اور پی لو، ابھی تم تو مزے لے کے پی رہے تھے، کہتے نہیں۔ تو وہ اس پہ عبرت لیتے ہیں کہ یار اس مشروب کی لذت فانی، یہ ہر چیز کائنات کی فانی ہے، اس فانی پر میں جان دے رہا ہوں، اس پہ قربان ہو رہا ہوں۔ مجھے اس باقی ذات پر جو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے، جو باقی ہمیشہ باقی رہنے والا، اور وہ جنتی کی نعمتیں مجھے نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ جو جن جنتوں کی نعمتوں کی لذت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو نگاہ عبرت سے یہ دنیا کو دیکھتے ہیں، دیکھتے بظاہر ہیں، عام نگاہ دیکھنے والے کہتے یار دیکھو اللہ والے بھی پارکوں میں پھر رہے ہیں، اللہ والے بھی یار جہازوں میں اڑ رہے ہیں، اللہ والے یار یہ پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، مرغ مسلم، لیکن نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اس پر بھی عبرت کی نگاہ سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ بھائی یہی ہم میں اور ان میں فرق ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو دنیا کی چیزوں پہ نگاہ عبرت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اہل اسلام سے خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اہل اسلام یعنی اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی ان کے اوپر جو ہے کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ جو ہے ان کو کوئی خیر کی بات بتائیں، ان کو کوئی جو ہے اچھی بات بتائیں۔ ان کو جو علم و عرفان عطا ہوتا ہے وہ علم و عرفان تاکہ دوسروں میں شیئر کر دیں، دوسروں کو بتا دیں کہ میں اس سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکا، ہو سکا یہ اس سے وہ نفع حاصل کر لے جس تک میں پہنچا نہیں ہوں۔ اور تبھی حدیث میں فرمایا کہ میری حدیثیں سن کے آگے پہنچا دو، ہو سکتا ہے کہ آگے والا تم سے زیادہ اس کو سمجھنے اور یاد کرنے والا ہو، اس سے وہ خزانے علوم و معرفت کے نکال لے جو تم نہیں نکال سکے۔ تو یہ اہل اسلام کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے ان کو فوراً اس کا مشورہ دیں گے، جہاں کوئی خیر نفع کی ہوگی فوراً کو اس کا اشارہ دیں گے، جو علم و عرفان ان کو عطا ہوگا فوراً آگے پہنچائیں گے۔ تو مقصد یہ کہ تاکہ ان کے اندر بانٹوں گا، ایک تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور دوسرا اس علم میں اللہ نے جو خزانے موتی چن رکھے ہیں، میں نے غوطہ لگا کے کچھ نکالے ہیں، لیکن پتہ نہیں اور خزانے کتنے چھپے ہوئے ہیں جو دوسرا مسلمان بھائی نکالے گا تو آگے تقسیم کرے گا، تو اس کائنات کے اندر خدا کا علم پھیلے گا۔ تو اہل اسلام کے ساتھ خیر خواہی رکھتے ہیں۔ اور چوتھا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ تواضع انکساری، یہ ان کا اوڑھنا بچھانا ہوتا ہے، یہ عجز و انکسار کا پیکر ہوتے ہیں، یہ عاجزی، یہ ہر اپنی نیکی، اپنی کرامت دوسرے کی طرف منسوب رکھتے ہیں، اور اپنے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں کہتے میری وجہ سے۔ ہماری میں تو ہم نے اوروں کو شامل کر لیا، اوروں کو شامل کرنے کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ دوسروں کو گناہگار سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی یہ تہمت سمجھتے ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور پہ یار یہ ہماری شامت اعمال ہے، یار ہمارے گناہوں کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہ اللہ والے کہتے ہیں ہماری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دوسروں کو گناہ میں شامل کیوں کیا؟ بلکہ آپ نے ان پر تہمت لگا دی کہ وہ بھی گناہگار ہیں۔ آپ کسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے کائنات میں گناہ ہو رہے ہیں،
میری وجہ سے یہ ساری کائنات کے اندر اکھاڑ پکاڑ فساد ہے. اگر میں درست ہو جاؤں تو یہ کائنات میں خدا کی رحمت اتر آئے. تو یہ عجز و انکساری ان کی ایسی ہوتی ہے, یہ اپنے ہر چیز کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یار میرے گناہ کی وجہ سے ہی ہو گیا. جب یہ تصور قائم ہوتا ہے اور یہ تصور جب ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے کہ یار یہ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے میرے گناہ کی وجہ سے ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اپنی طرف منسوب کرے گا تو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی کہ یار میں اپنے گناہ کی توبہ کروں. تبھی ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کی توبہ کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اجتماعی طور پر سارے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پر آ جائے گی. تو یہ عجز و انکساری جو ہے تواضع ان پر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. یہ بس جو ہے کسی دوسرے پر نگاہ نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کسی کی طرف اشارہ کرو اس میں یہ عیب ہے تو 4 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کرے تمہارے میں 4 عیب ہیں. لہٰذا دوسرے کے عیب کو نہ دیکھو, اپنے عیب دیکھو, دوسرے کی خوبیاں دیکھو. جس وقت انسان یہ شروع کر دے گا تو نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزلیں طے کر جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور بڑا اللہ والا زاہد اور ذاکر آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو سب سے گناہ گار شخص ہو. اچھا جی. اس کو تلاش کر کے لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یار ایسا بندہ لے کے آ جو سب میں گناہ گار سب سے گھٹیا آدمی وہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم چاہیے, مہلت دے. چلو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں. وہ چلا گیا. اب ڈھونڈ رہا 3 دن کے بعد واپس آیا اور اپنے گلے کے اندر سے رسی ڈالی ہوئی ہے, سر جھکا کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. کہا کہ بھئی آپ وہ لائے نہیں, وہ بندہ جو سب سے گھٹیا بدتر گناہ گار. کہا جی میں نے 3 دن تلاش بسیار کی, مجھے اپنے سے زیادہ گناہ گار کوئی نظر نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تو تو بڑا تعجب گزار آدمی ہے, تو تو نیک صالح آدمی, تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ تجھے تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ تو ڈھونڈ کے لا, تو کہتا ہے میں سب سے بدتر ہوں. تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ اس شخص کو ہم نے اپنی ولایت و معرفت کا جو مقام دیا ہے اس کی تہجد اور ذکر کی وجہ سے نہیں دیا, اس کے تصور کی وجہ سے دیا ہے کہ یہ کائنات میں اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو کائنات میں سب سے بہتر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو تصور ہے یہ اللہ والوں کے اندر رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھتے ہیں. جب سب سے بدتر سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بدتر اپنے آپ کو سمجھے گا ہم اس کو سب سے بہتر میں ڈال دیں گے. جب یہ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک خاص وصف ان کا ہوتا ہے کہ عجز و ان کی ساری جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے. اور 5واں وصف ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ واض و نصیحت, یہ جب کسی کو واض و نصیحت کرتے ہیں, جب کسی کو واض و نصیحت کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں. کسی کو نصیحت واضح کریں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتے ہیں. وہ سامنے مخاطبین کو وہ نہیں سمجھ, ان کو یہ سمجھ ہم ان کو اپنا سبق سنا رہے ہیں, لیکن حقیقت وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پہلے مستحق ہیں. اور یہ سمجھ جب میں کلام کرتا ہوں تو میری کلام کی آواز پہلے میرے کان میں جاتی ہے, دوسرے کے کان تو دور ہیں. لہٰذا یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس چیز کا مورد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں, جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے ہم پہلے مستحق ہیں, ہم پہلے اس پہ عمل کریں. تو یہ اوصاف جب ان کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کہ 5 اوصاف یہ اولیاء کاملین کے اوصاف و اخلاق ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولایت و معرفت کے مناظر کو طے کرا دیتے ہیں. ماشاء اللہ.